जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद। एक नया सिलसिला शुरू होने लगा है। हाउसिंग फाइनेंस, मॉर्टगेज फाइनेंस या अपना घर स्कीम, हम इसको देखते हैं। अपना घर स्कीम पर काफ़ी से ज़्यादा वीडियो बनाई जा चुकी है और तफसील से वजाहत भी यूट्यूब पर मौजूद है। अब एक ही बात को दोबारा या बार बार बताना कोई अक्लमंदी नहीं है। वक्त की बचत के साथ हम इस पर जरूरी नुकात की वजाहत करेंगे, मगर इससे ज्यादा जरूरी चंद दीगर अवामिल हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। इस खित्ता जमीन जिस पर हम रहते हैं, यहाँ एक आम शख्स जिंदगी में सिर्फ एक दफा ही घर बना पाता है, और वो भी हर एक को शायद ये मौका नहीं मिलता। लिहाजा वो काम जो जिंदगी में पहली दफा किया जा रहा हो, उसमें गलती का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसे में नाकिस मशवरे या गलत मशवरे देने वाले भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला और दुरुस्त मशवरा, अब ये सब कैसे? इन सारे मामलात को समझने, परखने और दुरुस्त सिमत का तायुन जरूरी होगा। जायदाद या प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त से मुंसलिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात को गहराई से और तफसील से मुताला करना होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी या जायदाद को समझने की इस पहली कोशिश से। सबसे पहले हम जमीन को लेते हैं। हमारी ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, कारोबार करते हैं, गल्ला, फसलें, फल उगाते हैं, तामीरात करते हैं और कान कनी से मादनियात और खजाने निकालते हैं। इसमें सबसे अहम खाम तेल है, जो कि पेट्रोल और डीजल की शक्ल में हमारे सामने आता है। अब अगर सवाल किया जाए कि जमीन क्या होती है, तो दोस्तों एक बच्चा भी बड़ी आसानी से बता सकता है कि जहां हम खड़े हैं और जिस जगह हमारे पांव हैं, वो जमीन ही तो है। मगर इसकी कोई ना कोई तो कानूनी या लीगल हैसियत या तारीफ तो होगी ना। रेलवे ट्रेन से सफर करने के दौरान हम बाहर देखते हैं, बेअबान गैराबाद झाड़ियां, बंजर इलाका चलता ही चला जा रहा होता है, जहां ना तो फसलें होती हैं और ना ही मवेशी, घर या आबादी। तो वो भी जमीन ही होती है ना। ऐसी गैर आबाद जमीन जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? इसी तरह बहते दरिया के पानियों के नीचे भी जमीन होती है। मौसमी तगय्युरात और हालात के सबब अक्सर दरिया अपने रास्ता तब्दील करते रहते हैं, जैसा कि मौजूदा दौर में दरियाए सिंध, रहमियर खान, राजनपुर और कश्मीर के दरमियानी हिस्से में मुसलसल अपना बहाव या रास्ता तब्दील कर रहा है। और 10 साल पहले जहां फसलें और मकानात थे, वहां अब दरिया बह रहा है, और जहां से कभी दरिया बहता था, वहां अब ज़राअत हो रही है। अब वो जमीन जो दरिया हड़प कर रहा है या फिर दूसरी सीमा से बाहर निकाल रहा है, तो वो किसकी मलकियत होगी? इसी तरह गांव या देहातों में आबादियों के दरमियान पानी का एक जौहर या जहां गंदा पानी इकट्ठा होता है, वो जमीन क्या कहलाती है? शहरों में आबादियां कैसे फैलती हैं, प्रॉपर्टीज कैसे वजूद में आती हैं, और बहुत कुछ। तो दोस्तों, जहां मेरा पांव है, क्या जमीन वही है? यकीनन है, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं है। इस जमीन पर जहां आप बैठकर मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, उसने तकरीबन 3.5 अरब सालों का जमाना देखा है, जबकि हजरत इंसान की आमद तो महज 20 से 22 हजार साल कबल की बात है। अब हम जब तारीख पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर आबादियां या तो समुंदर या फिर दरियाओं और नदियों के किनारे आबाद रही हैं, जैसा कि गंगा या जमुना की वादी, दरिया सिंध की वादी, नील और फरात की वादी वगैरह। जिसके पास तलवार की ताकत ज्यादा होती थी, वो काबिज हो जाता था और मालिक कहलाता था। अब ताकत के जोर पे सल्तनतें बनती थीं और जमीनें जाती जागीर, इन जागीरों पर आबादकारी होती थी और लगान की मद में टैक्स वसूल किया जाता था, जिससे रियासत या हुक्मरानों के खजाने भरे जाते थे। तो याद रखने की बात है कि रियासत की हदूद में वाक़े तमाम जमीन रियासत की मलकियत होती है, और आज भी ऐसा ही है। इस वीडियो में आगे चल के इस बात को साबित भी करेंगे
متحدہ ہندوستان یا پھر آج کے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا وغیرہ، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین سے متعلق قوانین آج بھی تقریباً وہی ہیں جو برطانوی سامراج کے دور میں بنائے گئے تھے. ہاں البتہ کچھ ترمیم کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ. اب جیسا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، سٹیمپ ایکٹ 1899 1899، پنجاب ریونیو ایکٹ 1887 جناب، جس میں بعد میں 1967 1967 میں کچھ ترمیم رد و بدل کی گئی ہے. اسی طرح سے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ 1925، جہاں ہم زمین لیز پر یا کرائے پر لینے کا قانون دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے کالونائزیشن آف گورنمنٹ لینڈ ایکٹ 1912، لینڈ یوٹیلائزیشن ایکٹ 1894 95 94 سم تھنگ ایسے ہے. اور پھر ایک اور آتا ہے بعد میں جو لینڈ ریفارم ایکٹ 1977. تو دوستو یہ قوانین، یہ ایکٹ جن کے ہم نے صرف سرسری سا حوالہ دیا ہے، نام لیا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ زمین کیا ہوتی ہے، نسبتاً ایک مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے. جہاں میرے پاؤں ہیں کیا اسے ہی زمین کہتے ہیں؟ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نہایتی قابل اور عقل مند بادشاہ گزرا ہے، اس میں انتظامی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس کا نام تھا فرید خان، جس کو دنیا شیر شاہ سوری کے نام سے زیادہ جانتی ہے. یہ زمانہ تھا تقریباً 1550 اور 1560 کے لگ بھگ کا. اس کا عرصہ بادشاہت بہت کم تھی، تقریباً 5 سال 4 سال سم تھنگ، تقریباً اتنا ہی ملتا ہے. مگر اس نے اس مختصر وقت میں جو کام کیے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں. ہمارا نہری نظام، سڑکوں کا نظام، ڈاک اور سرکاری محصولات کا نظام، اور کرنسی سکہ روپیہ اس کو جاری کرنا، ناپ تول کا نظام جس میں ماشا، چھٹانک، پاؤ، سیر اور من کا حساب کتاب، اور سب سے بڑا کام زمین کی پیمائش کا کام. اب دوستو اس وقت ہندوستان کی زیادہ تر آبادی شہر، گاؤں، دریاؤں اور ندیوں کے کنارے واقع تھے. سب سے پہلے اس بادشاہ نے ایک منظم نہری نظام تشکیل دیا اور ڈیلٹا کے علاقوں کو دریائے پانی سے سیراب کیا، جس کے نتیجے میں نئے گاؤں، نئے شہر آباد ہونا شروع ہو گئے. زراعت بڑھی، کاروبار بڑھا، معیشت مضبوط ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے ساتھ اس نے نہری پانی سے ہونے والی نئی آباد کاری پر آبیانہ کے نام سے ایک ٹیکس بھی لگایا. فارسی زبان میں پانی کو آب کہتے ہیں، اور پانی کے حوالے سے جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو آبیانہ کہا جاتا ہے. پاکستان میں نہری نظام سے ہونے والی زراعت پر یہ ٹیکس آج بھی لیا جاتا ہے. اب ٹیکس یا محصولات کی وصولی کے لیے محکمہ مال یا ریونیو ڈپارٹمنٹ قائم ہوا. زمین پر باقاعدہ ملکیت کے اصول واضح ہونے لگے، قوانین بننے لگے. زمینوں کی پیمائش بذریعہ انسانی قدم، جس کو تقریباً 3 فٹ یا 36 انچ کے برابر سمجھا جا سکتا ہے، مکمل کی گئی، اور فارسی لفظ خسرہ نمبر دیا گیا. پھر خسرے کی تقسیم کی گئی، مزید اس کو چھوٹا گیا، اور کھیوٹ نمبر، اور مزید تقسیم خطونی نمبر کہلایا. دوستو یہ تمام الفاظ فارسی زبان کے ہیں اور آج بھی رائج ہیں. چمڑے کی شیٹ یا چمڑے کے ایک ٹکڑے پر نقشہ بنا کر حق ملکیت کا اندراج کیا گیا، اور اس کی ایک نقل بنا کر ہاری یا آباد کار کو، جس کے پاس وہ زمین تھی، اس کو دی گئی، جو کہ بعد میں عکس شجرہ کہلایا. یہ عکس شجرہ آج بھی ہے. زمینوں کی ملکیت کے بعد اس کی خرید و فروخت شروع ہوئی، اور پھر ہر ماہ ایک مقررہ تاریخ کو تحصیلدار یا ضلع دار گھوڑے پہ بیٹھ کر اس علاقے میں آتا، اس زمینوں پر ہونے والے سودوں کی تصدیق کرتا، اور اپنے پاس موجود اس چمڑے کے ٹکڑے یا اس شیٹ پر اس کا اندراج کرتا. اور دوستو اس عمل کو کہا جاتا ہے انتقال. انتقال زمین کے نام کر دی گئی. اب اس بادشاہ کی ناگہانی موت کے بعد ہندوستان کی قسمت پھر سے مغلوں کے ہاتھ میں چلی گئی.
اور اگلے 500 سالوں تک پھر کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی، بس کام چلتا رہا۔ بعد میں برطانوی انگریزی دور میں ایک بار پھر زمینوں اور جائیدادوں کے معاملات کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا۔ اب تحصیلدار علاقے میں جانے کے بجائے اپنے دفتر میں بیٹھتا اور سارے معاملات وہیں کنٹرول کرتا۔ نہری نظام کو مزید وسعت دی گئی، ڈیم بننے شروع ہو گئے، اسی طرح سے مزید بنجر زمینیں آباد ہونا شروع ہو گئیں۔ اس سارے عمل کا اب انگریزی زبان میں کیا کہے، لینڈ ریفارمز۔ اس کے بعد رجسٹریشن ایکٹ آیا اور قانونی عملداری سے زمینوں کی ملکیت اور خرید و فروخت کو تحفظ دیا گیا۔ تو دوستو، انتہائی مختصر ہم نے اس زمین کی کہانی سنائی، جس کا مقصد صرف ایک بنیاد بنانا تھا تاکہ ہمارے اگلے مرحلے آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اب تاریخ میں بادشاہ اپنے ریاست کا مالک ہوتا تھا اور ریاست میں بسنے والے لوگ، رعایا یا عوام، فوج، عدالت، خزانہ اور ہر طرح کے محصولات بادشاہ خود دیکھتا تھا، جبکہ سلطنت کے باقی امور وزیر اعظم کے سپرد ہوتے تھے۔ وقت نے بدلاؤ کھایا، دنیا کے اکثر ممالک سے بادشاہت یا تو ختم ہو گئی یا پھر صرف نام کی رہ گئی، جیسے کہ برطانیہ، نیپال وغیرہ میں، اور جہاں جمہوریت آئی وہاں پھر بادشاہ کی جگہ صدر مملکت نے لے لی۔ اب صدر مملکت پوری ریاست کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ حافظ ہوتا ہے۔ ملکی مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی صدر مملکت کرتے ہیں اور ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عوام سے منتخب ہو کر حکومت بناتے ہیں، اسمبلی یا پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں، اور صدر مملکت کے حکم کو انگریزی زبان میں آرڈر کہا جاتا ہے، جو کہ قانونی شکل میں پھر آگے بڑھ کر آرڈیننس کہلاتا ہے۔ اسمبلی میں تحریک کی شکل میں جو قانون کثرت رائے سے منظور ہوتا ہے اسے ایکٹ کہتے ہیں۔ صدر کے آرڈیننس کو اگر اسمبلی کثرت رائے سے قبولیت نہ دے تو وہ منسوخ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ صدر پرویز مشرف کا NRO آرڈیننس، جو کہ اسمبلی میں قبولیت حاصل نہ کر سکا، منسوخ ہو گیا۔ اب اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تو زمین یا جائیداد سے سب کا کیا تعلق ہے؟ بطور عوام ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں، بہت ساری ایسی اشیاء یا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے قبضے میں ہیں لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ مثلا ہمارے پاسپورٹ، ذرا غور سے دیکھیے، آپ کو اس پر ایک عبارت نظر آئے گی، صدر پاکستان کے حکم سے جاری ہوا۔ اس پاسپورٹ کے کسی بھی حصے پر آپ نہ تو کچھ تحریر کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نشان بنا سکتے ہیں، ماں سوائے ایک مخصوص جگہ پر دستخط یا نشان انگوٹھا کے۔ تو ہو گئی نا یہ بات کہ آپ کا پاسپورٹ اور آپ کے قبضے میں مگر آپ کی ملکیت نہیں ہے، ورنہ آپ کو اس پر تحریر یا نقش و نگاری کی اجازت ہوتی۔ اب اس کے بعد ہمارا شناختی کارڈ، ہمارے تعلیمی اسناد، دستاویزات، سندیں، اور جناب سب سے بڑھ کر ہماری جیب میں موجود کرنسی نوٹ، 1000 کا، 500 کا، ان نوٹوں کو ہم کما سکتے ہیں یا وصول کر سکتے ہیں یا خرچ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگلے مرحلے میں سونا، چاندی یا اس سے بنے زیورات، خرید و فروخت، استعمال، محفوظ کرنے کی اجازت ہے، مگر مملکت کی حدود سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی سونے کی انگوٹھی یا گلے میں چین لے کر ملک سے باہر جاتا ہے تو پاسپورٹ میں اس کا اندراج کر دیا جاتا ہے اور واپسی پر چیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کو برباد کرنے یا زمین میں دبانے کی بھی کسی کو قانونی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمین کی۔ سونے کی طرح مملکت کی حدود میں ہر 1 انچ زمین پہلے جب بادشاہ ہوتے تھے تو اس کی، اور اب صدر مملکت کی معرفت ریاست کی ملکیت ہے۔ مگر کیسے؟ یہ ہماری زمین، جائیداد، یہ تو ہمارے بزرگوں سے وراثت میں ہمیں ملی ہے، اور بعد میں ہماری اگلی نسل کو جائے گی۔ تو جناب اب اگر کسی کے زمین سے موٹر وے یا ہائی وے یا ڈیم یا کوئی اور ہائی پروفائل پروجیکٹ گزر رہا ہے یا تعمیر ہونا مقصود ہے تو اسے کہیں کہ وہ جگہ روک کے دکھائے۔ تو ہمارے خیال میں آج کافی بات ہو گئی،
اب اس سے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو زمین کی ملکیت کے متعلق مزید اور اہم ضروری معلومات دیں گے، اور پھر جائیداد اور زمین کے اقسام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو پھر آج تک کے لیے مناسب، ہماری اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجئے، ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں پھیلائیے۔ اللہ حافظ۔